अस्सलाम वालेकुम। मुंतहा हसन हाजिर खिदमत हैं डिसाइफर विद अब्दुल बासित की एक नई एपिसोड के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के माबैन कशीदगी जारी है। दुनिया में खैर और भी बहुत कुछ हो रहा है, मगर क्या किया जाए कि इस वक्त हमारी सारी तवज्जो इसी जानिब मरकूज़ है। आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में कि आखिरकार भारत की एंड गेम क्या है। दूसरी जानिब अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारिजा भारत के वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर से बात की है। इसके बारे में बासित साहब के तासुरात जानेंगे कि वो इस होने वाली कॉन्वर्सेशंस को किस तरह से देखते हैं। आपको मज़ीद भी बताएंगे कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेस स्टेटमेंट से TRF का नाम क्यों निकलवाया। साथ साथ आपको एयर इंडिया की हालत ज़ार के हवाले से भी बताएंगे। तो आगाज़ करेंगे आज के अपने डिसाइफर का। वेलकम। थैंक यू वेरी मच मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि आप मुझसे सवाल करें जी जी, मैं पहले तो ABN न्यूज़ का अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। For what? एक तो भारत में हमारे चैनल पे बैन लगा दिया, बिल्कुल। तो जितने भी पहले तो ख़बरें जो हमारी होती नहीं हेडलाइन, उसके बाद जो हमारे शोज़ होते रहे, चाहे वो सुबह की सोच हो या डिबेट एट 8 हो या बतलो हो या सवाल से आगे हो या फिर थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन डिसाइफर विद अब्दुल बासित का भी है कि हमने कम से कम रियासत का जो नैरेटिव है या रियासत के जो इंटरेस्ट है उनके साथ हम खड़े हुए। गो कि हमने तनकीद भी की बाज़ मौक़ों पे, लेकिन ओवरऑल हमारा जो बयानिया रहा है बड़ा ज़बरदस्त रहा है। तो इससे मालूम यही होता है कि ABN ने जो है पाकिस्तान के इंटरेस्ट को हमेशा तरजीह दी है। तो कोई बात नहीं है, अगर वहाँ पे बैन लग गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, दूसरा ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जब से ये 22 अप्रैल से मामला शुरू हुए ना, तो मुझे भारत के TV चैनल से बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि जी इधर इंटरव्यू उधर इंटरव्यू, मैं अवॉइड करता रहा। फिर मैंने कुछ दिनों के बाद सोचा कि वाई नॉट, इसमें क्या हर्ज है, हम पाकिस्तान का बयान ही तो बयान करेंगे, हमें और क्या करना है। तो मैंने तकरीबन कोई 8-9 चैनल्स के साथ हमारा हो गया कि इस टाइम पे इस दिन में आऊँगा कुछ प्रोग्राम्स के साथ। तो पहला प्रोग्राम मेरा था इंडिया टुडे के साथ, क्योंकि मैं राजदीप सरदेसाई जो हैं उनको मैं जानता हूँ, वो इंडिया टुडे के साथ काम करते हैं, तो मैंने हामी भर ली। तो पहला प्रोग्राम मैंने उनके साथ किया। रात को वो शो हुआ, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ एक वहाँ पे इंडिया के एम्बेसडर भी हैं, वो भी मौजूद थे। वो बहुत पर्सनल भी हो गए। जो ही शो ख़त्म हुआ मुंतहा, तो तकरीबन 20 मिनट के बाद मुझे मैसेजेस आना शुरू हो गए कि जी वो जो आपका था वो कैंसिल हो गया। तो बहरहाल इतना भारतीय जो है, जो गवर्नमेंट है, वो हमारी प्रेजेंस मीडिया में बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। हो चुके हैं। हाँ, तो इंडिया में भी हमारी प्रेजेंस को बर्दाश्त नहीं किया जाता। चलिए, गुड लक टू दम, हमें तो क्या, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ। अच्छा, अब आपका कोई सवाल है तो आप पूछिए। प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहते हैं तो कीजिए। मुझे ये जानना है आखिरकार, ये सारे मामलात का भी आपने जिक्र किया, जो जो अपडेट्स हो रही हैं उससे भी नाज़रीन को गाए बगाए आगाह किए जा रहे हैं हम। मुझे आपसे ये जानना है कि आखिरकार भारत की एंड गेम क्या है। इसके बारे में बहुत से लोगों ने बहुत सी आरा भी दी हैं, लेकिन मुझे आपकी राय जाननी है। एंड गेम एक बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए ये 22 अप्रैल को जो भी पहलगाम में हुआ, उसके पीछे कौन है, फॉल्स फ्लैग है, वो उसको फिर हम डिस्कस नहीं करते। भारत का ये मानना है भारत के जी पाकिस्तान ने करवाया है। चलिए हम थोड़ी देर के लिए उनकी ये बात मान लेते हैं। अब भारत करेगा क्या? भारत बहुत सी एक्सरसाइजेज भी कर रहा है, चाहे सारी आर्म्ड फोर्सेस की बहुत सी मीटिंग्स भी हुई, तकारीर भी हुई, बहुत से थ्रेट्स भी पाकिस्तान को दिए गए कि हमने सिर्फ परपेट्रेटर्स जो हैं, जिन्होंने ये कार्रवाई की है ऑन ग्राउंड, उनको नहीं, बल्कि जो इनके बैकर्स हैं, जिन्होंने प्लानिंग की है, उनको भी सज़ा देंगे। मतलब ये है कि पाकिस्तान में बकौल उनके जो लोग बैठे हैं, ISI है, हमारी आर्मी है, उन तक भी हम पहुँचेंगे और उनको भी सज़ा देंगे। बल्कि कल पहले तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बोलते थे ना, मोदी साहब, कल अमित शाह साहब ने भी न्यू दिल्ली में एक किसी इवेंट से खिताब किया, तो उन्होंने भी धमकियां दी पाकिस्तान को कि हमने छोड़ना नहीं है। उसके बाद फिर एक मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने आर्म फोर्सेस को, जो चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ हैं अनिल चौहान साहब, उनको बना दिया कि जी आपको हम पूरी आज़ादी देते हैं कि आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें और जैसा चाहें आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। जिसका मतलब ये है कि थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा बचाने की कोशिश भी की है। अगर कोई बालाकोट जैसा चीज़ हो जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्म फोर्सेस पे डाल दूं
اور اگر کامیابی ہو جائے تو سارا کریڈٹ خود لے لوں کہ میری اسٹریٹجی تھی، ورنہ بول دوں کہ ورنہ تو ڈائیورٹ کرنے کی آئیڈیالوجی آ گئی نا بیچ میں. بالکل. اچھا اب اینڈ گیم کیا ہے؟ دیکھیے یہ سوال ہم سب کے ذہنوں میں ہے، اور آئی ایم شیور کہ پاکستان میں بھی جو لوگ ہیں جو اس وقت آرم فورسز میں لوگ ہیں یا جو اس وقت ساری سچویشن کو دیکھ رہے ہیں اور فیس کر رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ سوال تو ہوگا، اور اسی حوالے سے انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بھی بنا رہے ہوں گے، اور یہ ہر وقت کچھ نہ کچھ تبدیلی آ رہی ہے ان ساری چیزوں میں. بلکہ دو پیٹرن نظر آتے ہیں اگر آپ اینڈ گیم کی بات کریں. جی. یا تو اینڈ گیم پراکرم، جو آپریشن پراکرم تھا، جو کہ 2001 میں بھارت میں جو پارلیمنٹ ہے اس پہ اٹیک ہو گیا تھا، اور اس میں تقریباً 12 لوگ مارے گئے تھے. اس سے پہلے مقبوضہ جموں اور کشمیر کی اسمبلی میں 1 اکتوبر کو 2001 ہی میں اس میں اٹیک ہوا تھا. اس میں یہ بھی 2001 میں ہی اس میں 38 لوگ مارے گئے تھے. اس کے بعد آپریشن پراکرم کا مطلب ہندی ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے قوت، اسٹرینتھ، کریج، جرت. یہ وہ آپریشن شروع ہوا اور ایک میسو ڈپلائمنٹ کی بھارت نے لائن آف کنٹرول پہ اور انٹرنیشنل بارڈر پہ اور ورکنگ باؤنڈری پہ. ہماری جانب سے بھی ڈپلائمنٹ ہوئی زبردست، اور آئی ٹو آئی بال والی سچویشن تھی، مطلب فیس ٹو فیس والا معاملہ تھا. اچھا یہ جو ڈپلائمنٹ رہی فیس ٹو فیس، آئی بال ٹو آئی بال، یہ تقریباً آپ کہہ لیجیے کہ 6 مہینے تک رہی، اور یہ کافی لمبا چلا، طویل، بہت بڑی ٹینشن تھی اس زمانے میں بھی، اور اس میں بہت سے لوگ بھی مارے گئے. جون کا مہینہ بیچ میں آ گیا، بڑی گرمی بھی تھی، بہت سے لوگ، جب موومنٹ ہوتی ہے نا ٹروپس کی، وہ بھی بڑا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور لارج اسکیل پہ اگر لاکھوں کی تعداد میں ٹروپس موو کر رہے ہوں تو ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے دونوں سائڈس پہ. میں نہیں صرف بھارت، لیکن بھارت میں بہت فوجی اس میں مارے گئے، مطلب نیچرل، مطلب گرمی اور بڑے لاجسٹیکل ایشوز ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد 6 مہینے کے بعد پھر تھوڑا سا بات ختم ہو گئی، بات نکل گئی، کیونکہ پھر بیچ میں دوسرے ممالک بھی آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں. ڈپلائمنٹ رکھنا کسی ایک جگہ، ایک ایون کور کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کے پہنچانا بہت مشکل کام ہوتا ہے. ٹینکوں کی ڈپلائمنٹ، آرٹلری کی ڈپلائمنٹ، اور بہت سی چیزیں، تو اس میں بھی ایکسپینڈیچر بہت زیادہ انوالوڈ ہوتا ہے. تو پھر دونوں کنٹریز نے ریئلائز کیا کہ اب انف از انف، تو بھارت نے پھر اس کو ٹھنڈا کر دیا. ایک پیٹرن تو یہ ہے. دوسرا ہے پیٹرن جو مودی صاحب کے آنے سے ڈیولپ ہوا ہے. اڑی کا واقعہ ہوتا ہے 2016 میں، تو سرجیکل اسٹرائکس ہوتی ہیں، اس کا ابھی ہمیں آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ سرجیکل اسٹرائکس کہاں پہ ہوئی، لیکن بھارت یہ کلیم کرتا ہے کہ ہم نے سرجیکل اسٹرائکس کی پاکستان میں، جو آزاد جموں اور کشمیر میں جو بھی ہیں ان کے بقول لانچ پیڈز دہشت گردوں کے، وہ ہم نے تباہ کیے. دوسرا اگر آ جائیے تو بالا کوٹ کا واقعہ، پلوامہ کے بعد بالا کوٹ کا واقعہ آ جاتا ہے. اس میں بھارت نے ہماری ایئر اسپیس کی وائلیشن کی، نو ڈاؤٹ، لیکن بالا کوٹ میں جو بھی انہوں نے 2-3 بم گرائے، اسے کچھ درخت تو ہمارے ڈیمیج ہوئے لیکن کوئی اور نقصان نہیں ہوا. لیکن بھارت نے اسے بھی کلیم کیا کہ جی ہم نے وہاں پہ جیش محمد کے ٹیرر کیمپس تھے، ہم نے ان کو جلا دیا، بام کر دیا، بیکار کر دیا. تو یہ اب 2 پیٹرن ہیں. اب بھارت اس وقت جو میں کہانی سن رہا ہوں بھارت کے میڈیا میں، تو مجھے لگتا ہے کہ اب بھارت پھنس سا گیا ہے، کیونکہ شروع میں تقریریں تو اتنی ریٹرک بہت زیادہ تھا نا کہ ہم بس کل ہی بھارت پاکستان پہ حملہ کر دینے، لیکن پاکستان نے بھی تیاری تو پوری کر رکھی ہے. ان کو بھی اب ایکسپیرینس تو ہو گیا ہے، چاہے وہ آپریشن پراکرم کا ہو یا بالا کوٹ کا معاملہ ہو. اب ہم بھی تو چوکنے ہو گئے نا. پہلے ہمارا خیال نہیں تھا کہ بھارت ہماری ایئر اسپیس وائلیٹ کر کے بالا کوٹ تک آئے گا. وہ بھی حالانکہ کچھ منٹ کے لیے ہی آئے تھے، ان کو واپس جانا پڑا، لیکن اب تو ہم چوکنا ہو گئے ہیں. اب یہ سارے سینیریوز ہمارے سامنے ہیں کہ بھارت کیا کیا کر سکتا ہے. بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ ہماری جو سی پورٹس ہیں، جو ہماری کوسٹ لائن ہے، اس پہ بھی کچھ ایسا مس ایڈونچر کر سکتا ہے. تو اس وقت ہم بہت چوکنا ہیں. اب بھارت کی دیکھیے، ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں کہ $4 ٹریلین کی اکانومی ہے، بہت رائز کر رہا ہے، لیکن اگر بھارت کو فارن انویسٹمنٹ لانی ہے،
اپنی اکانومی کو جاری رکھنا ہے تو بھارت یہ بھی افورڈ تو نہیں کر سکتا نا کہ ایک فل اسکیل وار ہو. جی بھارت کو لیے یہ پاسبل نہیں، اور نہ ہمارے لیے بھی سچی بات ہے کہ ہم بھی یہی چاہیں گے کہ یہ فل اسکیل وار ہو. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بھارت کو ہمیں کوئی فیس سیور دینا پڑے گا. بھارت کو کہیں نہ کہیں ہمیں بھی ایکوموڈیٹ کرنا پڑے گا کہ بھارت کچھ کلیم کر لے گا لیکن ہمارے لیے وہ کرنا مشکل ہوگا. لیکن اگر یا تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ بھارت کوئی کارروائی نہ کرے، آپریشن پراکرم کی طرح یہ ڈپلائمنٹ بھی جاری رہیں، یہ ایکسرسائز بھی جاری رہیں، 5-6 مہینے کے بعد اور بہت سے ایشوز نکل آئیں گے تو بات ختم ہو جائے گی. یہ بھی لیکن دونوں ممالک کے لیے اکنامکلی بہت ڈیفیکلٹ ہوگا. جو میری تھوڑی بہت اپنی اسیسمنٹ ہے، میرا خیال ہے کہ بالا کوٹ جیسے 2-3 ایسی چیزیں ہو جائیں گی، یا میزائل پھینک دیں گے کہیں آگے پیچھے اور بہت بڑے بڑے کلیم کریں گے. ہم ان کو بے شک ڈینائی کرتے رہیں لیکن بھارت یہ نیریٹو بنا دے گا کہ جی ہم نے اپنا کام پورا کر دیا، تو بس بات پھر وہاں تک ختم ہو جائے گی. کیونکہ اس بار دیکھیے نا دنیا کے پریشرز بھی ہیں، چائنا کا فیکٹر بھی بیچ میں ہے، تو اب بھارت کو ایک فیس سیور تو چاہیے. پاکستان کس طرح، یہ ضرور ہے کہ اگر بالا کوٹ کا جو ایسی کارروائی ہوئی تو پاکستان ریسپونڈ ضرور کرے گا. یہ تو اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ، اٹس اے فورگون کنکلوژن کہ پاکستان ریسپونڈ تو کرنا ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے گراؤنڈ میں کتنا ڈیمیج ہوتا ہے بھارتی کے مس ایڈونچر سے. اگر کوئی زیادہ نہیں ہوتا نقصان، لیکن اس طرح اڑی کے واقعے کے بعد نا جب بھارت نے کہا تھا کہ ہم نے سرجیکل اسٹرائکس کی ہیں کراس دا LOC، تو ہمیں پتہ تھا کہ نہیں ہوئی، تو ہم نے بھارت کے اس بیان کو ریجیکٹ کر کے معاملات کو آگے چلایا. اس قسم کی صورتحال بھی ہو سکتی ہے کہ بھارت وہ کلیم کرتا رہے، ہم اس کو ڈینائی کرتے رہیں اور ان کو فیس سیور مل جائے. اور ہم بھی لڑائی سے ہم بھی نہیں چاہتے کہ لڑائی ہو، گو کہ ہماری تیاری تو مکمل ہے اور ہم ریسپونڈ بھی بھرپور طریقے سے کریں گے. لیکن بھارت اب پھنس سا گیا ہے، اب اس کو فیس سیور کی تلاش ہے. ہمارے نئے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر آئے ہیں، اس سے کل میں بات کروں گا کہ آیا یہ مناسب تھا کہ نہیں تھا، لیکن ممکن ہے کہ بیہائنڈ دا سینس کوئی رابطے بھی ہو رہے ہوں. میں اس کو بھی رول آؤٹ نہیں کرتا. صحیح. سو کچھ مارکو روبیو کی بات کریں گے، ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں. So let's take a short commercial break here. بریک کے بعد خوش آمدید. سو باسط صاحب، مارکو روبیو صاحب بڑے ایکٹیو ہو چکے ہیں، بڑے رابطے کیے ہیں شہباز شریف صاحب سے بھی اور جے شنکر صاحب سے بھی. اس کانورسیشن کو، ان فون کالز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا وزیر اعظم صاحب کو مارکو روبیو کی کال لینی چاہیے تھی کہ نہیں لینی چاہیے تھی. مارکو روبیو کوئی پرائم منسٹر تو نہیں ہے نا وہاں کے. ہاں جی. ہیں یہ وائس پریزیڈنٹ بھی نہیں ہے، سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں. بھارت میں انہوں نے پرائم منسٹر مودی سے تو بات نہیں کی، جے شنکر سے کی، اپنے کاؤنٹر پارٹ سے کی ہے نا. تو یہاں ان کا کاؤنٹر پارٹ کون ہے؟ اسحاق ڈار صاحب ہی ہے نا. تو اسحاق ڈار صاحب سے کیوں بات نہیں کروائی؟ شہباز شریف صاحب نے بات کیوں کی؟ سوال آتا ہے ذہن میں، کیوں؟ ڈیفینیٹلی. ہم پھر کہتے ہیں ہم یہ کہ ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، کھلے دل کے لوگ ہیں، ہم مائنڈ نہیں کرتے پروٹوکول. مطلب یہ آپ کی ذات کی بات نہیں کر رہا، یہ میں شہباز شریف کی بات نہیں کر رہا، یہ میں وزیر اعظم پاکستان کی بات کر رہا ہوں. صحیح. جب آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں تو پاکستان کی ریاست کا نام آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے. جی. تو ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم کہہ دیتے کہ جی پرائم منسٹر اویلیبل نہیں ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب وہ بھی ان کا بھی ایک درجہ اوپر ہے، وہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں. لیکن چونکہ وہ فارن منسٹر بھی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ان کی کال وہ لے لیتے. اور جے شنکر صاحب کے ساتھ بھی یہی کیا نا، مودی صاحب نے تو نہیں بات ان سے کی. تو اس وجہ سے تھوڑا سا ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ پروٹوکول بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے. بھارت میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے جی ہمارے تو وزیر خارجہ سے بات کی، وہاں وزیر اعظم سے بات کی، پاکستان تو ہے کوئی کسی کھاتے میں نہیں ہے. تو یہ بھی چیزیں عوام کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. یہ جو آپٹکس ہوتے ہیں یہ بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو کیا اس کا خیال خود امریکہ کو نہیں تھا؟ امریکہ تو دیکھیے، وہ تو امریکہ کو تو خیال ہوگا، انہوں نے کہا ٹرائی کر لیتے ہیں. شاید مارکو روبیو نے یہ بھی کہا کہ میں مودی سے بات کروا دیں. مودی صاحب نے کہا آپ جائیے جی، آپ وزیر خارجہ. پھر انہوں نے کہا کہ میں انگریزی میں کس طرح بات کروں، یہ پرابلم ہوگا نا مودی. لیکن یہ بات خیر اتنے معنی نہیں آتی، وہاں انٹرپریٹرز ہی موجود ہوتے ہیں. تو آفٹر آل اگر ٹرمپ سے بات کر سکتے ہیں تو مارکو روبیو سے ہی بات کر ہی لیتے کسی نہ کسی طریقے سے. اچھا، اب تھوڑا سا سبسٹینس کی طرف آ جاتے ہیں. آپٹکس میں تو ہم مار کھا گئے، لیکن سبسٹینس کی طرف آتے ہیں. اب دیکھیے، مارکو روبیو نے جب ہمارے پرائم منسٹر سے بات کی تو اس کے بعد بھی ایک جو ریڈ آؤٹ ہے
اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایشو ہوا، جسے پریس ریلیز کہہ لیں آپ، اور جے شنکر سے جب بات کی تو وہ بھی ایک پریس ریلیز وہاں سے ایشو ہوا، دونوں ٹیلی فونک کنورسیشن پہ ایک پریس ریلیز ایشو ہوا۔ ان کے پریس ریلیز میں وہ کہتے ہیں کہ جی سیکرٹری صاحب نے جے شنکر صاحب سے بات کی اور اپنا غم کا اظہار کیا جو ٹیررسٹ اٹیک میں جانے گئیں پہلگام میں، اور ساتھ میں یہ کہا کہ امریکہ اپنی کمٹمنٹ اس نے دہرائی کہ ہم بھارت کے ساتھ تعاون کریں گے جو دہشت گردی کے خلاف، اور ساتھ میں بھارت کو یہ انکریج کیا کہ آپ پاکستان کے ساتھ کام کریں ٹو ڈی اسکیلیٹ دا سچویشن، اور ٹینشن بڑھنے نہ پائے اور ساؤتھ ایشیا میں پیس ہو۔ اچھی باتیں کی ساری، کوئی لگتا نہیں ہے کہ پریشر ہے کہ ایسی بات ہے، ایک لحاظ سے انکریج کیا۔ جی ہمارے جو ریڈ آؤٹ ہے شہباز روبیو کی کنورسیشن کا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ مارکو روبیو صاحب نے پرائم منسٹر صاحب سے بات کی اور سیکرٹری صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کو یہ باور کروایا کہ پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 22 اپریل کا جو پہلگام میں واقعہ ہوا ہے اس کو کنڈیم کرے۔ پہلا تو یہ دیکھ لیجیے، اور پھر دونوں لیڈرز نے اپنی جو کمٹمنٹ ہے کہ ٹیررسٹ کو ٹو بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل، ہم اس کو دونوں لیڈروں نے کہا کہ ہم جنہوں نے بھی یہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کو ہم قرار واقعی سزا دلوائیں گے، اس قسم کی بات۔ صحیح۔ پھر آگے سیکرٹری صاحب نے یہ بھی کہا پاکستان کو کہ آپ انویسٹیگیشن کریں کہ یہ حملہ کس نے کروایا، اور پھر انہوں نے پاکستان کو انکریج بھی کیا آخر میں آ کر کہ بھارت کے ساتھ وہ جو بھارت کے ساتھ بات کی تھا نا کہ ڈی ایسکیلیٹ کریں، ٹینشنز نہ جائیں، جی اور ڈائریکٹ کمیونیکیشنز اسٹیبلش کریں، جی اور پھر تاکہ ساؤتھ ایشیا میں، جنوبی ایشیا میں پیس اور امن آ سکے۔ اب یہ دو بڑی مختلف ریڈ آؤٹس ہیں، مطلب میں ہماری طرف سے پی ایم آفس سے بھی ایک پریس ریلیز ایشو ہوا ان کی جو کنورسیشن تھی، لیکن اس میں بہت ڈیٹیلڈ ہے، وہ بھی ٹھیک۔ اس میں پاکستان کا پرسپیکٹو شہباز شریف صاحب نے رکھا، اور ٹھیک تھا کیونکہ شاید انہوں نے ہماری کچھ بات بھی سن لی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے لاسٹ ویک کے شو میں کہا تھا کہ ایک پرنسپل ٹاکنگ پوائنٹ ہمارا کشمیر پہ بھی ہونا چاہیے، بالکل، کہ جب تک جموں اور کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا پاکستان اور بھارت کے درمیان کبھی بھی تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ہمارے پی ایم آفس سے جو پریس ریلیز ایشو، انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے مارکو روبیو سے یہ بات بھی کہی کہ جموں اور کشمیر فنڈامنٹل ہے۔ لیکن یہ جو پریس ریلیز ریڈ آؤٹ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ایشو ہوا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ غلط ہے، یہ ساری باتیں انہوں نے یقیناً پاکستان سے کہی ہوں گی، لیکن پاکستان نے جو جواب دیا وہ ہمارے پاس ہے، موجود ہے، جو ہمارے پی ایم آفس سے نکلا۔ لیکن میں آپ کو دو مختلف چیزیں بتا رہا ہوں نا، کس طرح ہینڈل کرتے ہیں پاکستان کو، دے ٹیک اٹ کہ یار اس کو ہم آرم ٹوسٹنگ کر سکتے ہیں پاکستان کی۔ اور یہاں تو دیکھیے اس سے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ امریکہ نے بھارت کی تقریباً بات مان ہی لی ہے، ناٹ ان کلیئر ورڈز، کہ جی آپ انویسٹیگیشن کروائیں۔ بابا ہم کس چیز کی انویسٹیگیشن کروائیں؟ اگر فالس فلیگ ہوا ہے، وہاں پہ ہوا ہے، کرائم سین ہوا ہے، تو ہم نے کیا انویسٹیگیشن کروانی ہے؟ کیا بھارت ایکسیس دے گا اس پہ؟ مانے گا کہ ہم ماضی میں بھی ہم یہ سارے تجربات کر چکے ہیں۔ ایبسولوٹلی۔ تو ہم کس چیز کی انویسٹیگیشن کرو، ہم کیا کوآپریشن کریں؟ ہم تو یہ سارا کچھ دوسری سائڈ پہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ باتیں تو ان کو کرنی چاہیے تھی۔ آپ کے پاس اگر ایویڈنس ہے، آپ کے پاس کوئی ہے تو آپ، اور پاکستان تو کہہ رہا ہے کہ ایک نیوٹرل انویسٹیگیشن کروا لیں۔ پہلے دن سے ہم نے تو کبھی واقعے کے بعد ہم نے تو خاص چلیے اس واقعے کو بھی لے لیتے ہیں، تو ہم نے اس واقعے کے بعد یہی کہا ہے نا کہ آپ نیوٹرل انویسٹیگیشن کروا لیں۔ اس بات پہ تو وہ کبھی آتے ہی بہرحال نہیں ہیں۔ یہ مجھے تھوڑا سا کوئی عجیب سی بات لگی۔ اس کے بعد پھر ہم مطلب یہ جو ہے کہ جی پاکستان شوڈ کنڈیم ٹیررزم۔ بھئی ہم کیوں کنڈیم کریں ٹیررزم کو؟ لیکن ہم کر سکتے تھے، ہم نے یہ کیوں نہیں کیا؟ میری سمجھ سے ذرا بالا تر ہے، کیونکہ دیکھیے اگر ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ فالس فلیگ آپریشن ہے، اور ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسٹیٹ ٹیررزم کو کنڈیم کرتے ہیں۔ وی کنڈیم ٹیررزم ان آل اٹس فارم اینڈ مینیفیسٹیشن۔ بلکہ ہمارا شاید وی ڈو، اور ہمارا نیریٹو زیادہ مضبوط ہو جاتا کہ پاکستان نے، ہم نے کنسرن شو کیا تھا، جو ہماری پہلی اسٹیٹمنٹ تھی،
کنسرن جو ہم نے شو کیا تھا کہ انوسینٹ لائیوز چلی گئیں، لیکن ہم کنڈیم بھی کر سکتے تھے. ایک طریقہ ہی نہ ہو گیا کنڈیم کرنے کا. ایک طریقہ ذرا نہیں، ورڈز بڑے کاؤنٹ کرتے ہیں، میٹر کرتے ہیں. کنڈیم کر لیتے آپ کہ جی پاکستان کنڈیمز ٹیررزم ان آل اٹس فارمز اینڈ مینیفیسٹیشنز اینڈ ایکسپریسز اٹس کنسرن بلا بلا بلا، آگے جو بھی تھا. تو یہ بڑا زبردست ہو جاتا کسی کو میں کہنے. اور پھر ہم نے بالآخر آخر میں آ کے ہم اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے کہ پاکستان نے یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی جو پریس اسٹیٹمنٹ ہے اس میں جو ہمارا رول رہا ہے، تو ہم نے کنڈیم تو کر ہی لیا نا ان کے ساتھ مل کر. تو پاکستان پہلے سے ہی کنڈیم کر لیتا تو کوئی حرج نہیں تھا. ہم تو مانتے ہیں نا، ہمارا تو خیال یہی اور ہمارا یہی کہنا ہے کہ یہ بھارت کے اندر سے ہوا ہے، ہم نے تو نہیں کروایا. اور پھر یہ بھی یاد رہے، یہ بھی شاید ڈی سافر میں پچھلی دفعہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم کشمیری جد و جہد ہے ان کا ریکارڈ بڑا کلیئر ہے. انہوں نے کبھی بھی انوسنٹ سویلینس کو ٹارگٹ نہیں کیا. تو اس وجہ سے ہمیں تو کچھ ہمارے لیے کچھ ایسی کوئی چیز مانے نہیں تھی کہ ہم اس کو کنڈیم نہ کرتے. تو مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت ہم کیا سوچ رہے تھے جب ہم نے صرف کنسرن شو کیا، کنڈیم نہیں کیا. حالانکہ اگر ہم کنڈیم بھی کر لیتے تو کوئی حرج کی بات نہیں تھی میرے خیال میں. ممکن ہے کہ ہمارے جو اس وقت ڈیسیشن میکرز ہیں، جو بھی اقتدار میں ہیں، ان کے پاس زیادہ کوئی انفارمیشن ہو، آئی ڈو ناٹ نو. لیکن یہ ہے کہ آپٹکس وائز کنڈیم کرنے میں قطعاً کوئی حرج نہیں تھا، کیونکہ کشمیری مجاہدین کا تو یہ طریقہ کار ہی نہیں رہا. وہ صرف اور صرف ملٹری فیسلٹیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں، سیکیورٹی پرسنل کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اچھا، اب ایک اور انٹرسٹنگ بات، مارکو روبیو نے تو جو کہہ دیا سو کہہ دیا، ریڈ آؤٹ جو ہو گیا سو ہو گیا. اس کے بعد جے ڈی وینس جو وائس پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے بھی گزشتہ روز ایک فاکس کو انٹرویو دیا. اب دیکھیے دو باتیں انہوں نے کی. ایک تو اس سے یہ محسوس ہو گیا کہ شاید جو بھی انڈیا ایکشن لیتا ہے وہ اتنا ہو کہ بس اس سے بات ٹھنڈی ہو جائے، بات آگے نہ بڑھے. تو امریکہ کو یہ اب ہے، اور جس طرح ہم نے بھی کہا کہ بالا کوٹ ٹائپ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے یا میزائل سے، بٹ بات وہیں تک ختم ہو جائے گی. تو میرے خیال میں امریکہ کو بھی شاید اس بات کا علم ہے، کیونکہ وائس پریزیڈنٹ لیول پہ یہ بات کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ان کو علم ہے کہ بھارت کچھ نہ کچھ ایکشن تو لے گا. دوسرا انہوں نے کہا کہ پاکستان کوآپریٹ کرے. انہوں نے پہلے سے ہی پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا دیا کہ یہ آپ نے کیا. تو یہ بھارت کی ایک پالیسی ہے. اب ٹھیک ہے، ہماری وہ ان کے ساتھ ریلیشن شپ اس طرح نہیں ہے، لیکن شروع میں جے ڈی وینس نے کہہ دیا کہ ہمارے دونوں کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہیں. تو لیکن وہ بھارت کی طرف ریلیشن ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، انٹرسٹ زیادہ ہیں. اچھا، اب دیکھیے اس سے پہلے خواجہ آصف صاحب ہمارے ڈیفنس منسٹر نے اسکائی نیوز کو انٹرویو دیا، وہ بھی بہت بڑی کنٹروورسی بنی ہوئی ہے ابھی تک. اور ابھی زرداری بلاول صاحب نے بھی انٹرویو دے دیا اسی اینکر پرسن کو اسی نیوز چینل پہ. اب یہاں پہ ایک تو کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے میں اپولوجیٹک ہونے کی کہ ماضی میں کیا ہوا. بار بار کیوں ذکر کر رہے ہیں ہم لوگ ماضی میں کیا ہوا؟ ماضی میں تو بہت کچھ ہوا. مودی صاحب کو بھی بشر آف گجرات کہا گیا. ماضی میں تو انہوں نے بھی کتنے تھاؤزنڈز لوگوں کو قتل کروا دیا، بابری مسجد کر دی. ماضی میں جو کچھ ہوا اس کا ذکر ہم کیوں کرتے ہیں؟ وائی وی فیل اپولوجیٹک اباؤٹ اٹ. اور بلاول زرداری صاحب سے تو میں خاص طور پہ یہ کہوں گا کہ اسلامائزیشن سے آپ کو کتنا پرابلم ہے. اگر اسلامائزیشن ہو رہی ہے تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ایکسٹریمزم کو اور اسلامائزیشن کو آپ ایک ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ فار ہیون سیک، اسلامائزیشن تو ایک I do not know how to explain these things. لیکن جب انگریزی باہر کرتے ہیں تو اپنی مرضی کی بات کر لیتے ہیں تاکہ عوام کو تو پتہ چلنا نہیں ہے. نہ وہ اسکائی نیوز پہ ان کا انٹرویو دیکھتے ہیں، اس میں سے کلپس نکال لیتے ہیں نا اپنے مطلب کے، لیکن جو باتیں وہاں کرتے ہیں وہ پاکستان کے مزاج کے مطابقت نہیں رکھتی، یا ہماری جو اسٹیٹ پالیسی ہے اس سے ہی مطابقت نہیں رکھتی. ہم تو اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے نا. بالکل. تو ہم جب اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے تو اسلامائزیشن کے آپ کو ورڈ کا وہاں پہ مینشن کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور خواجہ آصف صاحب کو کیا ضرورت تھی کہ جی ہم نے 30 سال جو امریکہ کی ڈرٹی جو کام تھا وہ ہم نے کیا؟ پتہ یہ باتیں کرنے کی ہیں. آپ جب جاتے ہیں انٹرنیشنل نیوز نیٹ ورک پہ خود آرا کوئی تیاری کر کے چلے جایا کریں. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جگہ آپ یہ کہنے سے بڑی آپ کی واہ واہ ہو جائے گی کہ پاکستان کے دیکھیں ڈیفنس منسٹر نے اور پاکستان کے فارمر فارن منسٹر نے اپنی غلطیاں تسلیم کر لیں اور آپ بڑے کریڈیبل نظر آئیں گے. ایسے یہ اب آج کل کا وہ زمانہ نہیں ہے. آج کل جب آپ کوئی بات کرتے ہیں نا وہ فوری طور پہ بومرینگ کرتی ہے. ڈیفینیٹلی. تو اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ.
اور آج کل کا تو یہ زمانہ ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی ماضی کی غلطیوں کو دہرائیں. جو ماضی میں ہو گیا سو ہو گیا، اب آگے بڑھیے. جو صرف جو آپ کی چیزیں جو بہتر ہیں، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایسا کوئی بیانیہ بنائیں جس کا اپنے گراؤنڈ ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہو، کیونکہ بیانیہ ویکیوم میں تو نہیں بنتا نا، اس کا باہر کہیں نہ کہیں زمینی حقائق سے اس کا واسطہ ہوتا ہے. لیکن پرانی باتوں کو اب یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ وہی چیزیں انڈین میڈیا آپ کا استعمال کرے، بلکہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی استعمال کی ہیں ساری باتیں. تو یہ میں تھوڑا سا اپنے جو ہمارے لوگ ہیں، کیونکہ آج کل سب کا انٹرویو دینے کو جی چاہ رہا ہے، ہر کوئی پریس کانفرنس بھی کر رہا ہے. ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یہ ڈسکس کیا تھا، لیکن تھوڑا سا اس کو کم کیجئے. 2-3 پوائنٹس رکھیے، فوکل پوائنٹس جو کہ یہ سارے کام کرے. تو انسیڈنٹ سے بس اسی پہ بات کریں. کیا ماضی کی بات ہو، کویسچن کو دیکھیں نا. ضروری نہیں کہ آپ ہر کویسچن کا اسٹریٹ بالکل سامنے جواب دیں، آپ چیزوں کو ڈیفلیکٹ کریں. یہ آپ کو طریقہ آنا چاہیے کہ کون سی بات آپ نے کرنی ہے. کس پہ ممبئی پہ اٹیک ہے تو اس پہ کیا بات کرنی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. پٹھان کوٹ بات ہے، تھوڑی سی ہسٹری پڑھ کے جائیں کیا ہوا ہے. کچھ نہیں، اگر بھارت کی تو میری کتاب ہاسٹیلیٹی پڑھ لیں تھوڑا سا آج تک، جس کو بھی موقع ملے. خاص طور پہ میری ان سارے کیبنٹ سے گزارش ہے تاکہ تھوڑی سی آپ ہسٹری پڑھ لیں کہ ممبئی میں کیا ہوا، پٹھان کوٹ میں کیا ہوا، اوڑی میں کیا ہوا، کمانڈر کلبھوشن جادیو کا کیا ہوا، کشمیر پہ کیا ہماری پوزیشن ہونی چاہیے. تھوڑا سا پریپیئر ہو کے جایا کریں یار، اتنی سی گزارش ہے. ہوپفلی باسط صاحب کی یہ بات مانی جائے گی اور سنی جائے گی. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. ویلکم بیک. سو یہ پاکستان ٹی آر ایف سے اتنا الرجک کیوں ہے اور بھارت اس کو کیوں پیدر پہ استعمال کیے جا رہا ہے؟ مزید اندر کی بات بتائیں باسط صاحب. اور پاکستان نے کیوں انسسٹ کیا ہے کہ اقوام متحدہ کی جو سیکیورٹی کونسل کی پریس سٹیٹمنٹ ہم نے دیکھی اس میں سے ٹی آر ایف کی سٹیٹمنٹ کو نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا، اب بھارت میں بڑا شور و غوغا ہے کہ پاکستان نے کیوں انسسٹ کیا کہ دا ریزسٹنس جو فورس ہے اس کا ریفرنس یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی جو پریس سٹیٹمنٹ آئی اس میں نہیں ہونا چاہیے. تو وہ اس کے ساتھ ملا رہے ہیں کیونکہ پاکستان ٹی آر ایف کو، دا ریزسٹنس فورس کو سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ لشکر طیبہ کی ایفیلیٹ ہے. تو اس وجہ سے پاکستان لگتا ہے کہ پاکستان نے ہی یہ ٹی آر ایف کو سے کروایا ہے، کیونکہ ٹی آر ایف نے اپنی ویب سائٹ پہ پہلے ریسپانسبلٹی ان کا ایک آ گیا تھا کہ ہم نے یہ کروایا ہے پہلگام کا. لیکن بعد میں انہوں نے وہ جو پریس ریلیز تھا کہا کہ جی ہیک ہوا ہے، بالکل ہیکنگ، یہ بھارت کی حکومت نے کروایا اور انہوں نے لگایا تھا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن بھارت کو ایک موقع ملا تو انہوں نے کہا کہ چلیے جی اس کو ایکسپلائٹ تو کریں نا، کیونکہ سارا سوچے سمجھے منصوبے کے تحت چیزیں ہو رہی تھیں نا. تو وہ اچھا، اب جب یو این سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا اس پہلگام کے واقعے پہ، 3 صورتیں ہوتی ہیں جب بھی کوئی سیکیورٹی کونسل کا سیشن ہوتا ہے کسی خاص موضوع پہ یا کسی ایک آئٹم پہ، یا تو اس جو ہے سیشن کے بارے میں ایک پریس اسٹیٹمنٹ ایشو ہو جاتی ہے. پریس اسٹیٹمنٹ سے تھوڑا اوپر آ جائیں تو پھر ایک پریزیڈینشیل اسٹیٹمنٹ ایشو ہو جاتی ہے. جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اس وقت فرانس پریزیڈنٹ تھا، منتھلی جو روٹیشن ہوتی ہے تو فرانس اس وقت پریزیڈنٹ ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا، بلکہ پچھلے مہینے تک تھا، اب تو چینج ہو گیا ہے. تو جولائی میں پاکستان ہو جائے گا. تو ایک پریزیڈینشیل اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے، اس سے اگر اوپر بات ہو، کنسنسس ہو، تو پھر ایک قرارداد آ جاتی ہے. تو یہ 3 اسٹیپس ہیں، یا پھر کچھ بھی نہیں ہوتا، چوتھا سب سے بات ختم ہو جاتی ہے. مائل سٹون یہی ہے. تو اس میں فیصلہ کیا گیا کہ ہم ایک پریس اسٹیٹمنٹ ایشو کر دیں گے رادر دین کہ پریزیڈینشیل اسٹیٹمنٹ ہو یا قرارداد تو پاس ہی نہیں ہو سکتی، تو اس میں ایک پریس اسٹیٹمنٹ، کیونکہ پلوامہ کے بعد بھی ایک پریس اسٹیٹمنٹ بھی آئی تھی. اچھا، اس میں اب ٹی آر ایف پاکستان نے کیوں نکالا؟ دیکھیے نا، بھارت کا بیانیہ کیا ہے؟ بھارت کا بیانیہ یہی ہے نا کہ ٹی آر ایف نے یہ کروایا، اور ٹی آر ایف کے تانے بانے جو ہیں وہ پاکستان سے ملتے ہیں. جی، لشکر طیبہ سے ملتے ہیں یا پاکستان سے ملتے ہیں. اب ہمارا بیانیہ کیا ہے؟ ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ جی آپ ہم سے ایویڈنس شیئر کریں. ابھی تو اٹس ٹو ارلی ٹو ڈرا اینی کنکلوژن. آپ انڈیا کو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ وائی یو آر جمپنگ دا گن، آپ کیوں اتنے کنکلوژنز ڈرا کر رہے ہیں جب آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے؟ ابھی تک آپ چھاپے لگا رہے ہیں، آپ نے
درجنوں گھر مقبوضہ جموں اور کشمیر میں مسمار کر دیے ہیں, آپ نے ہزاروں لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے, آپ نے اسکیچز بنا دیے وہ سو کالڈ ٹیررسٹ کے, پوری جگہ پھیلا دیے آپ نے, لیکن ابھی تک آپ کوئی ہارڈ ایویڈنس, irrefutable ایویڈنس تو نہ پاکستان کو دے سکیں نہ آپ نے دنیا کو دیا ہے. بالکل. تو ہم کس طرح یہ مان لیں؟ اور پھر دوسرا ہمارا تو بڑا ایک جنرل فیلنگ یہی ہے کہ یہ فالس فلیگ ہے, تو اگر ہم ٹی آر ایف کا نام اس میں ڈلوا دیتے پھر تو کہانی ہماری نیریٹو تو ختم ہو جاتا نا, کیونکہ ہم خود اس وقت پرماننٹ ممبر ہیں نا یو این سیکیورٹی, نان پرماننٹ ممبر ہیں یو این سیکیورٹی کونسل کے. ہم اگر یو این سیکیورٹی کونسل کے ممبر نہ ہوتے پھر تو بات الگ تھی, پھر تو اگر ٹی آر ایف کا ریفرنس آ جاتا تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا, وہ بھی شاید نہ آتا, چائنا کی مدد لے لیتے اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان سے مدد لے لیتے. لیکن ہم خود اگر بیٹھے ہیں یو این سیکیورٹی کونسل میں اور ایک پریس اسٹیٹمنٹ میں ٹی آر ایف کا نام آ جاتا ہے تو ہمارے لیے بڑی امبیرسمنٹ ہو جاتی ہے نا. یہ نہیں کہ ہمیں کوئی ٹی آر ایف سے جو ہے اگر مطلب ہماری لشکر طیبہ کا ایفیلیٹ ہے, وی ڈو ناٹ نو. لشکر طیبہ تو یہاں پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے, اس کا تو کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے نا. اگر مجاہدین کی کوئی مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ہے تنظیم تو ہمیں اس سے بھی کوئی بیر نہیں ہے, کیونکہ ان کی تو جو اسٹرگل ہے وہ بڑی انٹرنیشنل لاء کے مطابق ہے, وہ اگینسٹ فارن آکوپیشن ہے. تو اس میں تو کوئی اور یہ بین الاقوامی قانون جو ہے وہ اس کو مانتا ہے, اور یو این چارٹر مانتا ہے, یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو ہے یو این سیکیورٹی کونسل, یو این یونائیٹڈ نیشنز کا, وہ مانتا ہے. یو این جی اے کی بہت سی قراردادیں ہیں جس میں یہ جائز قرار دے دیا گیا ہے کہ فارن آکوپیشن کے خلاف ایون آرمڈ اسٹرگل بھی جائز ہے. تو اگر ریزسٹنس فورس جو ہے وہ اپنے طور پہ فارن آکوپیشن کے خلاف جد و جہد کر رہی ہے, ایون وہ آرمڈ اسٹرگل بھی ہے, تو اس میں ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ مجاہدین جو ہیں کشمیری وہ کبھی انوسنٹ سویلینز کو نشانہ نہیں بنائیں گے. جب انہوں نے ہندوؤں کو نشانہ, جو پنڈت سے کشمیر میں دیکھیں وہ بھی فرحان الفران وغیرہ اس قسم کی آرگنائزیشنز نکلی تھیں, وہ ساری بھارت ہی کریٹ کی ہوئی تھی. اس وجہ سے ہم ٹی آر ایف کو کیوں مانے کہیں کہ ٹی آر ایف نے یہ کروایا ہے, جبکہ انہوں نے رسپانسبلٹی بھی کوئی قبول نہیں کی, اور پھر یہ بھارت کا نیریٹو تو بڑا پھر بک جاتا نا, پھر تو مسائل ختم ہو جاتے. تو اس لیے ہم نے یہ بالکل ٹھیک کیا کہ ہم نے انسسٹ کیا کہ اس پریس اسٹیٹمنٹ میں کسی کا نام نہیں ہوگا, کیونکہ ابھی تک کچھ ڈٹرمن ہی نہیں ہوا. ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ بھارت پہ الزام لگائیں یا یہ کہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے, ہم نے یہ بھی نہیں کہا, کیونکہ ابھی چیزیں واضح ہی نہیں ہیں. It's too early to draw any conclusion. انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, موقع ملنا چاہیے چیزوں کو, حقائق کو سامنے لانے کا. بالکل. اب دوسرا جو ہے ایک اور معاملہ بھی چل رہا ہے اس وقت, اگر پروڈیوسر ہمارے اس کو ٹائم ہے تو ہم وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. تو ایک اور اب ہم نے ایسے کام بڑا اچھا کیا ہے, جو ایئر اسپیس ہم نے بند کیے نا, مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے اس میں. وہ کیسے؟ اس لیے کہ بھارت کو ہم نے کہتے ہیں ناک میں چنے چبوا دیے. یہی معاملہ ہو رہا ہے بھارت کے ساتھ اس وقت. خوشی بھی نہیں ہوتی لیکن معاملات ایسے چلتے ہیں, دکھ بھی نہیں ہوتا, دکھ بھی اس طرح نہیں ہوتا. لیکن اب ایئر انڈیا نے جی بھارت کی حکومت کو آفیشلی لکھ دیا ہے کہ یہ آپ نے کیا ہمارے لیے مصیبت ڈال دی ہے جی. ہمارا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگلے ایک سال میں صرف ایئر انڈیا کو $600 ملین کا نقصان ہونے والا ہے. تو چونکہ فورس میجور ہے, ہم تو یہ سارا انٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے. آپ کی وجہ سے ہمیں اب 3-4 گھنٹے کی فلائٹ زیادہ لینی پڑی ہے, ڈیٹیورنگ کرنا پڑا ہے. اب ہمیں چائنا سے بھی ریکویسٹ کرنی پڑے گی کہ چائنا سے ہم اوور فلائی کر کے جائیں, تو آپ ہمیں $600 ملین کی کمپنسیشن آپ ہمیں دیں. یہ اب اس کے علاوہ باقی بھی تو جاتی ہے نا ایئر لائنس, اب تو لائن لگے گی, اب تو لائن لگ جائے گی ایئر لائنس کی. تو یہ ایئر انڈیا نے ریکویسٹ ڈال دی ہے, کیونکہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے, کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی تقریباً $100 ملین کا 3 مہینوں میں نقصان ہوا تھا. اچھا, بھارت نے پاکستان کی ایئر لائنس پہ بھی PIAP اور ہماری کمرشل فلائٹ سے بھی بین لگا دیا ہے کہ وہ بھارت کی جو ہے ایئر اسپیس استعمال نہیں کر سکیں گے. مطلب ہماری تو کوئی فلائٹ میں خیال جاتی ہی نہیں ہے جہاں تک میری معلومات ہیں. ہم تو ہمارے تو PIA کی سارا فلیٹ اتنا کم ہے, ہماری تو کوئی براہ راست فلائٹ ہے ہی نہیں کہ ہم. لیکن اب ہم بنگلہ دیش کی شروع کرنے والے تھے,
شاید وہ تھوڑی دیر کے لیے رک جائے، لیکن ہمارے لیے کوئی بہت زیادہ ڈیٹیور نہیں ہوگا. چلے ہمیں ہوم ورک کا ٹائم مل جائے گا، ہوم ورک کا ٹائم مل جائے گا، لیکن ابھی ہم نے وہ شروع نہیں کی، اس لیے ہم تھوڑا سا بھی ریلیکس کر سکتے ہیں. صحیح. اور اگر ہم چاہیں تو وہ ایئر لائنس بھی، وہ فلائٹس بھی شروع ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہمارا کوئی بہت زیادہ ڈیٹیور نہیں ہوگا. تو عریبین سی کو ہم تھوڑا سا ادھر ہو کے جا کے ڈھاکہ پہنچ سکتے ہیں. لیکن اب یہ فلائی جنا ہے اور دوسری ایئر سیال ہے، میرے خیال میں یہ دو ایئر لائنز ہیں جو شروع کریں گی. تو بھارت کو بہرحال یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ ہم بھی بھارت کو نقصان تو پہنچا سکتے ہیں. لوگ بھارت میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری اکانومی بہت بڑی ہے، برداشت کر لیں گے. ٹھیک ہے، برداشت کر لیں گے تو کرتے جائیے. چلے مسائل بھی اتنے ہی ہیں، ڈویژن کے مسائل سے لے کے اکانومی کے مسائل سارے اتنے ہی واسٹ ہیں اور واسٹ ہوتے جائیں گے. سو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت یہاں ختم ہوا. اپنے ناظرین سے منتہا حسن اجازت چاہے گی. خدا حافظ.